बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। किसी भी मुल्क का मीडिया उस मुल्क का आईना होता है कि उस आईने के अंदर कोई भी मुल्क अपना चेहरा देख सकता है। मीडिया जो है वो उस मुल्क के अच्छे कामों को सराहता है और बुरे कामों के ऊपर तनकीद करता है। मगर हमने देखा कि ये जो हालिया पाक भारत जंग हुई है, इस दौरान इंडियन मीडिया ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया, उसमें इंडियन गवर्नमेंट खुद अपना चेहरा नहीं देख सकती। बाहर का जितना मीडिया था उसने उनको उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की है, मगर अब भी वो अपना वो वाला या असली चेहरा वो नहीं देखना चाह रहे। और जिसकी वजह से इंडियन मौजूदा हुकूमत को ना सिर्फ मीडिया के महाज पर शिकस्त हुई है, सिफारती महाज पर शिकस्त हुई है, और जंगी महाज के ऊपर तो शिकस्त उनको मिली ही है। इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफसल साहब, ज़ीशान जावेद साहब और इम्तियाज़ुल हक साहब। आप तीनों की आमद का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने किस तरह से देखा इस वक्त जो अभी हालिया पाक भारत जंग हुई है, उस दौरान इंडियन मीडिया के किरदार को? हमारे मुल्क के अंदर बराह रास्त उनके चैनल्स नहीं आते, मगर हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया के ऊपर उनके जो क्लिप हैं वो गर्दिश करते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, जंग के फैक्ट्स के हवाले से। ये तो हम सुनते ही आए हैं कि जंगों के दौरान मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेगंडे का ज़रिया समझा जाता है, मगर इतना प्रोपेगंडा कि सच कहीं दिखाई ना दे, ऐसा भी तो नहीं होता। आप क्या कहेंगे? या बाकी मेहमान ग्रामी को मेरा सलाम। देखने सुनने वालों को भी मेरा बहुत सलाम हो। ये इंडियन मीडिया जो है वो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ औकात में जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर कमेंट्री करता रहा है। उनके इंटरनेशनली जाने माने जो है नुमाइंदे भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया के एंकर भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया का कभी भी रवैया जो है वो पाकिस्तान के बारे में सच और हक़ाइक़ पे मबनी नहीं रहा। पिछले कई सालों से मैं थोड़ा सा उसको करना चाहूँगा। आप देखें बालाकोट के अंदर जब इंडिया ने अटैक किए तो इंडियन मीडिया ने वहाँ पे कैजुअल्टीज़ को 300 के करीब बताया। जो इंडिया की जहाज़ गिरे उनके बारे में भी उनकी कोई बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं थी। इन्हीं सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स को इंटरनेशनल मीडिया ने फिर बाद में कवर किया और ऑल्ट न्यूज़ और बूम लाइव वगैरह ने इसको जो है सच्चाई पे मबनी काम किया। दे ऑल्सो said downing of F-16s in 2020 2019 वो भी इतना ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं था। और मेन मकसद उसका, जिसको पहले ये गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता था, आज ये जो है मोदी मीडिया के नाम से इसलिए जाना जा रहा है कि पिछले एक साल से एक माहौल बनाया जा रहा था उस इंसिडेंट के लिए जो पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ। और उसके साथ ही इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा लेके इस मसले को ब्लो अप किया। अब जो ही ये हुआ है उसके 5 मिनट के बाद इंडियन मीडिया जो है एक ख़ास नैरेटिव पे बातचीत करना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली और हमारे लिए अल्लाह का फजल के इंडियन मीडिया, इंडियन लीडरशिप, इंडियन मिलिट्री ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होना था। शायद इंडियन मीडिया अगर थोड़ा सा रैशनल रहता तो वो एक्सपोज ना होता। इस दफ़ा इंडियन मीडिया एक ख़ास हद से दूर चला गया और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म उनके चल रहे थे, उन्होंने ऐसी ऐसी तस्वीर कशी की कि वो दुनिया के जो रैशनल लोग हैं उनके लिए भी हैरानी का बायस बन गई। बिल्कुल सही। फॉर इंस्टेंस उन्होंने जब लाहौर के बारे में बात की, वहाँ पे समंदर ले आए, कराची को उन्होंने मलियामेट कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में मैं इनको बहुत ज़्यादा वॉच करता रहा। खुशकिस्मती से इस्लामाबाद नूर खान बेस जो है, मैं उससे चंद किलोमीटर के फासले पे रहता हूँ और मैं चूँकि वहाँ पे बाबर साहब से राब्ते में भी था, मैं देख भी रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के नुकसानात हमारे बताए गए वो नुकसानात बिल्कुल ऐसे थे नहीं। और मेन मकसद उस वक़्त शायद बीजेपी ओरिएंटेड मीडिया का ये था कि
اپنے لوگوں کو اتنا غصہ دلا دیا جائے کہ جب وہ پاکستان کے اوپر ان کی افواج اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ حملہ آور ہو، تو ایک ماحول بن چکا ہو جس میں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے نیریٹو کو لے کے ان کو فلی سپورٹ کریں. بالکل صحیح. یہ ہماری خوش قسمتی ٹھیک. اچھا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہماری سائڈ پہ جو لوگ میڈیا کو ہینڈل کر رہے تھے وہ بہت میچورلی ہینڈل کر رہے تھے. اور مجھے ایک بہت ہی خوبصورت دو تین جملے جو آخری ٹائم پہ جنرل احمد شریف نے کہے، میں وہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ونس وی ول ٹیک ایکشن دی ہول ورلڈ ول سی. اور الحمدللہ جب پاکستان نے ایکشن لیا تو پوری دنیا پوری نے نہ دنیا نے صرف دیکھا. دیکھا، جی پوری ٹھیک. دنیا نے بتایا بھی کہ ایسے ٹھیک. ہو رہا ہے. ذیشان صاحب، مودی نے ایک کام کیا کہ باہر سے جتنے بھی انفارمیشن کے ذرائع تھے، باہر کے چینلز تھے، پاکستان کے چینلز تھے، یوٹیوب چینلز تھے، ان سب کو بند کیا تاکہ جو انفارمیشن ہے اس کے جو شہری ہیں وہ نہ لے سکیں. وہ صرف اس کی اپنی جو انفارمیشن ہے جو کہ وہ خود فیڈ کر رہا ہے اسی تک وہ محدود رہیں. آج کا دور جو ہے وہ بڑا فاسٹ ہے اور انفارمیشن کے بڑے جدید ذرائع ہیں اور انفارمیشن کے فلو کو آپ روک نہیں سکتے. ایک جگہ سے آپ کو انفارمیشن کا فلو رکتا ہے تو آپ کسی دوسرے سورس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی مودی نے منہ کی کھائی کہ باہر کے چینل بند کیے، مگر اس کے باوجود چونکہ انفارمیشن کے ایک سے زیادہ ذرائع موجود تھے اور جو ایکچول فیکٹس تھے وہ بھی ان تک پہنچنا شروع ہو گئے. جی شیخ صاحب، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جب اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس پر بھی جو بھارتی حکومت تھی انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستان کا جو ایک امیج ہے بین الاقوامی سطح پر اس کو بگاڑنے کی کوشش کی. اور ابھی حال ہی میں بھی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھارتی میڈیا تھا اس نے تو ساری حدیں کراس کر لیں، اور ایون ہمارے پاس جو یہاں پہ خبریں آ رہی تھی امریکہ میں بھی، اور جو کچھ انڈین صحافی جو سنجیدہ صحافی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست رہے ہیں، اور ایون امریکہ میں بھی ان کی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے امریکن میڈیا میں، ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا، اور باقاعدہ طور پر جو بھارت میں بھی عوام کی طرف سے اب بھارتی میڈیا کو شدید تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ جس طرح بھارتی میڈیا نے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے دوران جو حقائق تھے ان کو مسخ کرتے ہوئے جو معلومات جو ہیں اپنی عوام کو فراہم کرتے ہوئے ایک کشیدگی کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی، تو اس کے پھر جو نتائج نکلے وہ پھر ساری دنیا نے دیکھے. اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو بین الاقوامی میڈیا تھا، خاص طور پر جیسے ٹی آر ٹی انٹرنیشنل ہے، زنوا نیوز تھا چائنا کا، تو اس طرح خاص طور پر ان ممالک کو جن پہ اور پہلے بھی جو بھارت کی جانب سے اس پہ تنقید کی جا رہی تھی، انہوں کو بھی مکمل طور پر وہاں پر بھارت میں بین کیا گیا تاکہ جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے نہ آ سکیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ بین الاقوامی میڈیا نے مثلا اگر آپ امریکہ میں سی این این کی بات کریں تو سی این این کے جو کورسپونڈنٹ تھے انہوں نے پاکستان کے جب انہوں نے اپنے دفاع میں بھارت کو جواب دیا اور اس دوران جو بھارت کا نقصان ہوا اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ کیا سی این این کے اوپر، اور جس کی پھر باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں اس سے جو معلومات جو حقائق پر مبنی تھیں اس سے دنیا کو آگاہی ملی کہ اصل میں بنیادی طور پر ساری کشیدگی کے دوران جو نقصانات تھے دونوں ملکوں کی طرف سے اور جو بھارت کی طرف سے پاکستان کو پر ایک جنگ مسلط کرنے کا جو سلسلہ جاری تھا میڈیا کے ذریعے، تو اس حوالے سے وہ سارے حقائق پھر سامنے آئے. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ اس طرح نہیں ہوا. اور خاص طور پر اگر آپ جو بھارتی وزیر اعظم ہیں نریندرا مودی ان کی بات کریں تو ان کے اپنے ملک میں اس پر کافی مرتبہ تنقید ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایون اپنے جب الیکشن کی کمپین تھی اس کو بالکل ایک مربوط انداز میں اس سے ایک فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اربوں روپے جو ہیں وہاں پر میڈیا میں تقسیم کیے، اور یہ خبریں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. بین صحیح. الاقوامی سطح پر بھی ان سب باتوں کا پہلے بھی اس کے اوپر بات کی جا چکی ہے. تو ابھی بھی جو بھارتی میڈیا تھا انہوں نے یہی کیا، جیسے یہ بھی جنرل صاحب نے بھی بات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا خود بھی آپ چونکہ پاکستان میں اس کو لائیو رپورٹنگ میں اس کے اوپر پروگرامز بھی کرتے رہے ہیں جو موجودہ پاکستان بھارت کی کشیدگی تھی، کہ جیسے بھارت نے بتایا کہ جی ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، یا کراچی کے اوپر جو کراچی پورٹ ہے اس کی طرف جو بھارتی نیوی ہے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو بعد میں جو حقائق تھے وہ اس سے یکسر مختلف تھے، ٹھیک. اور اس کو پھر بین الاقوامی سطح پر بھی بڑے تنقیدی انداز میں دیکھا گیا، کیونکہ
جو انفارمیشن اور ایک صحافی کا جو کام ہے وہ ایک بڑی ذمہ دارانہ ہمارا ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کو آپ نے بالکل صحیح. حقائق کو جو بالکل فیکٹس پر مبنی ہیں اس جی کو ٹھیک اپنے ہے. سامنے رکھ کے اپنی عوام کو بتانا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. یہ ایک بھارت کی طرف سے ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ سے ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال ہوتا رہا. جتنی بھی حکومتیں آئیں اور پھر بعد میں ان کو اپنی ہی عوام کی طرف سے تنقید کا سامنا رہا. جیسے اب عوام ان سے خود پوچھ رہی ہے کہ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس کے اوپر بھارتی حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی انویسٹیگیشن انیشیٹ کی گئی. ایون آپ کو اس پہ معلوم ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پر یہ بات کی کہ جس کے حوالے سے شفاف جو انویسٹیگیشن ہے وہ کنڈکٹ ہونی چاہیے، اور بالکل جو صحیح. جی اس ٹھیک کے ہے ذمہ ذیشان. داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ٹھیک ہے. چاہیے. لیکن وہ بھارت نے اس کے اوپر وہ اس طرح کوئی عمل درآمد نہیں کیا، اور وہ ایک میڈیا کے تھرو ایک جنگ کا ماحول بنایا، اور پھر اپنی عوام کے ذریعے ان کو ایک غلط انفارمیشن فراہم کرتے ہوئے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش بالکل کی، اور ٹھیک پھر ہے. اس کا ٹھیک جو ہے نتیجہ ذیشان, نکلا ٹھیک ہے. وہ اچھا سب کے سامنے. امتیاز الحق صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف میڈیا نے یہ والا پروپیگنڈا کیا بلکہ میڈیا نے جو فیکٹس تھے وہ چھپائے اس طرح سے کہ پوری دنیا کو جو میڈیا ہے وہ چلا رہا تھا کہ جی ان کے 5 جہاز گر گئے ہیں, 6 جہاز گر گئے ہیں, جن میں 1 رافیل ہے, 3 رافیل ہیں. مگر اس کے باوجود ان کا جو مقامی میڈیا تھا اپنا جو فوجی نقصان تھا اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. مگر اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو میڈیا تھا, ایون ہمارا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, اس نے شہداء کی فہرست جو ہے وہ شیئر کی, بتایا اتنا نقصان ہوا. اب اس حوالے سے ایک کمیٹی بن گئی ہے جو اس نقصان کا تخمینہ لگا رہی ہے کہ کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. یہ حقیقت ہے کہ چھپایا جاتا ہے ساری, یعنی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس میں حکومتیں جو اپنا نقصان کم سے کم بتاتی ہیں. مگر ایسا بھی کیا ہوا کہ اس طرح کے دور کے اندر جب آپ چھپا نہیں سکتے اور پھر آپ کو باہر سے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو گیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں خود ہی جو گود لیا ہوا میڈیا ہندوستان کا, نریندر مودی کا کنٹرول میڈیا, جس کو بہت سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا تھا کہ کسی صورت میں بھی آپ نے حقائق جو ہے وہ نہیں پیش کرنے. لیکن پاکستان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ 4 جو ہے پلین جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں, تو کچھ گھنٹے اور کچھ ٹائم کے بعد اس کا ملبہ خود انڈین میڈیا نے دکھانا شروع کیا, اور وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی یہ ملبہ مختلف جگہوں پر گرے ہیں جہازوں کے, اور ایجیکٹ سیٹ جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی, اور اس ایجیکٹ جو سیٹس تھیں وہ فرانس میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئیں, اور یہ ریکارڈنگ جو تھی وہ پھر ایسا ایسا سامنے آئی. اس سے پہلے جو ہے میڈیا پر تو اتنا کنٹرول تھا کہ اس سے مختلف ہندوستان کے ان لوگوں نے جو جن کے پاس موبائل ہوتے ہیں اس گرے ہوئے ملبے کی جو ہے وہ تصاویر اور ویڈیو بنا کے جب شیئر کیے ہیں تو وہ پوری دنیا میں پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس کو چھپایا گیا. اس کے برعکس اگر پاکستان کو دیکھیں تو اب پاکستان کی جو خود یہاں پر میڈیا پہ چیزیں دکھائی گئی ہیں اس کو ہی انڈین میڈیا جو ہے وہ کاپی کر کے وہاں پر دکھا رہا ہے. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو جو انڈین میڈیا ہے وہ اب میڈیا نہیں رہا, وہ ایک ریالٹی شو یا ایک ڈرامہ نیوز جو تھیں یا پروگرام جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام تھے وہ لگتا تھا جیسے ڈرامہ ہے. تو میں کئی ہندوستان کے جرنلسٹ کو جانتا ہوں کہ مجھے شرم آئی کہ ان کا جو کردار تھا وہ اپنے کردار سے, اپنے اصول سے ہٹ کر انہوں نے جرنلزم کیا. میڈیا پر جو ہے وہ ایک جھوٹ اور فیک چیزیں لے کر وہ آئے, جس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی, اپنی شخصیت, میڈیا کی بدنامی اور میڈیا کا جو ہے کردار اتنا بھیانک طریقے سے آیا سامنے کہ اب لوگ جو ہیں عام لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں. اور ایک کرائسس ہے اب انڈین میڈیا کے اندر کہ صحیح میڈیا کا کام ہے آپ صحیح خبر دیں تاکہ لوگ صحیح فیصلے کریں, لیکن مجموعی طور پر اتنا سخت سینسر اور اتنا کنٹرول تھا کہ اس کے ریاکشن کے اندر اب وہ چیزیں آ رہی ہیں جو دبائی گئی تھیں. ٹھیک. جنرل صاحب, سیز فائر کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی, حالانکہ مودی نے خود ٹرمپ کو اپروچ کیا اور یہ کہا کہ جی ہماری سیز فائر کروائی جائے,
اور بعد میں پھر اس سے مکر گئے, کہا کہ نہیں پاکستان نے اپروچ کیا ہے امریکہ کو سیز فائر کے لیے, اس لیے کہ پاکستان کی اس جنگ کے اندر حالت بری تھی. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں تو پاکستان نے ڈی جی ایم اوز کے ذریعے اپروچ کیا ہے کہ آپ سیز فائر کرو. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پاکستان کے ڈی جی ایم اوز نے اس کو اپروچ کیا؟ اس کو کیا ضرورت تھی جب اس کو جنگ کے اوپر برتری حاصل تھی تو ڈی جی ایم اوز کی بات مانتا یا پاکستان کی بات مانتا؟ اب ٹرمپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں, وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان انڈیا نے ہمیں اپروچ کیا ہے سیز فائر کے لیے. تو جگہ جگہ ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. اور اس وقت جو مودی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی پارٹی اپنے اجلاسوں میں نہیں بلا رہی, تو اتنا جھوٹ, اتنا پروپیگنڈا کہ جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. دیکھیں, انڈین میڈیا اور اسپیشلی مودی صاحب جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے درخواست کی گئی تھی, تو پاکستان کی طرف سے اگر درخواست ہونی ہوتی تو جنگ کے پہلے 3 دنوں میں ہوتی, جب پاکستان کے نقصانات ہو رہے تھے یا پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کر رہا تھا, اور ہمارے ایئر بیسز کو, ہمارے مختلف علاقوں کو اور ہمارے سیولینز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. بدقسمتی سے مودی صاحب ابھی جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہے ہیں. یہ مودی صاحب تھے جنہوں نے سعودی عرب کو, ترکیے کو اور یو ایس اے کو اپروچ کر کے سیز فائر کرنے کا کہا. جہاں تک ڈی جی ایم اوز کا تعلق ہے, تو جب پیس ٹائم ہوتا ہے تو ڈی جی ایم اوز جو ہے وہ روٹین میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں. وہ بات چیت جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کے ساتھ وقتی طور پہ رک جاتی ہے, اور یہ جو بات چیت ہوئی تھی, یہ بات چیت جو ہے یہ ایک روٹین کی بات چیت کو آگے بڑھایا گیا تھا کہ آگے جو فردر ایس او پیز ہیں ان کو آگے کیسے چلایا جا سکے, اور جو سیز فائر ہوا ہے اس کی آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بات چیت ہوئی تھی. جہاں تک پاکستان کی ریکویسٹ کا تعلق ہے تو وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے, ہماری فوج نے, ہماری ایئر فورس نے, ہمارے تمام کمانڈ ایلیمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ جب پاکستان کی ریسپانس اور ریٹیلیشن آئے گی تو وہ پوری دنیا دیکھے گی. اور خوش قسمتی سے ہماری جو ریٹیلیشن ہوئی وہ اتنی پرسائز, اتنی اچانک, اتنی بیونڈ دی امیجنیشن آف انڈینز تھی کہ دے ور سرپرائزڈ, اور اس سرپرائز میں وہ اپنی پریشانی میں جو ہے وہ پوری دنیا کے پاس دوڑے دوڑے گئے, اور وہاں سے جا کے انہوں نے اس سیز فائر کرنے کے لیے ریکویسٹ کی. پاکستان نے کیوں ریکویسٹ ایکسیپٹ کی, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا مقصد نہ تو ایسکلیٹ کرنا تھا, نہ یہ جنگ شروع کرنا تھا. ہم اپنے مقاصد اچیو کرنا چاہتے تھے, وہ بڑے اچھے طریقے سے اچیو کر لیے ہوئے تھے. تو دوست ملکوں کی طرف سے اور ہمارے الائز کی طرف سے جب پاکستان کو ریکویسٹ آیا تو پاکستان نے وہ ایکسیپٹ کیا, اور پاکستان نے اناؤنس نہیں سیز فائر کیا, اٹ واز انٹرنیشنل بروکرز جنہوں نے یہ سیز فائر اناؤنس کیا, اور انڈیا نے اس کو دن کو پہلے کنفرم کیا. جو ان کے اسپوکس پرسن تھیں انہوں نے دن کو کوئی 11-11:30 بجے کے قریب کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف سے آگے حملہ نہیں ہوگا تو ہم بھی سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح ذیشان. آج میں ایک انڈین اینالسٹ کی بات سن رہا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ بھارت کی ریاستی سطح کے اوپر ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں, اختلافات ہیں, وہ کسی بڑے فورم کے اوپر نہ جائیں, وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر نہ جائیں, وہ ہمارے درمیان ہی رہیں. جب ہمارے درمیان رہیں گے تو بھارت ان کی پاکستان کی بات نہیں سنے گا. ان کا جو پہلا موقع آیا ہے بڑے سالوں کے بعد کہ جب جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں, جن میں کشمیر ہے, جن میں پانی ہے, جن میں ٹیرورزم ہے, پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے کہ انڈیا کو ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کے اوپر لے کے جائے اور انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرے. اب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ برابر کھڑے ہیں. تو اس نے اس پہلو کو بھی مودی کی شکست کے زمرے میں ڈالا. اسے آپ کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں شیخ صاحب، یہ جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، چاہے وہ پانی کا ایشو ہو اور یا اگر کہیں پر کسی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جیسی فضا پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر اگر کشمیر کا ایشو ہو، تو وہ تو پہلے بھی آلریڈی جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ان کو ڈسکس کیا جا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں ایک یہ مسئلہ ضرور رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ان مسائل کا جو حل تھا
وہ اس حوالے سے جو بین الاقوامی برادری کا کردار تھا وہ کوئی اتنا اطمینان بخش نہیں رہا. اس میں اگر آپ چاہے یونائٹڈ نیشن کا کردار دیکھ لیں تو وہ بھی شاید کوئی اتنا اطمینان بخش نہیں تھا کشمیر کے حوالے سے. اور اگر آپ واٹر کے حوالے سے بات کریں تو وہ آپ اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آبی وسائل کے حوالے سے جتنے بھی تنازعات ہیں اس میں چاہے آپ کا یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے ان کا کردار ہو یا بین الاقوامی عدالت انصاف کا کردار ہو یا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا کردار ہو تو ایون ورلڈ بینک کا کردار ہو. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی یہ جب مودی نے اناؤنس کیا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں تو تقریباً 3 سال پہلے, کیونکہ تقریباً 2 سے 2.5 سال تو مجھے ادھر امریکہ میں آئے ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی جو ورلڈ بینک تھا اس نے پرماننٹ جو ہے اس کے اوپر ایک سائلنس جیسا ایک سچویشن میں تھا اور اس نے بالکل بھی پاکستان کی طرف سے بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اور ان سے جب بھی ہماری بات ایون پاکستان میں جو ان کا علاقائی دفتر ہے اسلام آباد میں تو وہاں پر جو ہمارے دوست تھے ان سے جب ہماری بات ہوتی تو وہ بتاتے تھے جی اس پہ چونکہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, لیکن ایک بات یہ ضرور تھی کہ بھارت کی طرف سے اگر آپ اس کی بات کریں ڈپلومیسی کی تو ڈپلومیسی میں کسی حد تک بھارت کا جو کردار تھا وہ ان کے اپنے ملک کے حوالے سے کافی مثبت رہا ہے. اور خاص طور پہ آبی وسائل کو لے کر, ٹھیک. کیونکہ میں نے آپ سے میری پہلے بھی جب کبھی آف دا ریکارڈ بات ہوتی رہی اور ہم نے اس کے اوپر جب بات کی آبی وسائل کے حوالے سے تو یہ مسائل سامنے آئے کہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان مختلف جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے جو تنازعات ہیں تو اس میں بھارت کی جو ڈپلومیسی تھی اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ضرور رہے, جس کی وجہ سے جو پاکستان کا پچھلی مرتبہ بھی جو کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے کیس تھا وہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں تھا تو اس میں جو خاطر خواہ نتائج جو ہمیں متوقع تھے کہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں وہ نہیں شاید کر اس سکے. طرح حاصل نہیں ہو سکے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, لیکن بین الاقوامی سطح پر صرف یہ اب کم از کم دنیا کو یہ ریئلائز ہوا ہے جب پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارت کو رسپانس کیا تو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر کچھ دیر پہلے ہی جو امریکہ کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے شروع میں یہ بیان آیا کہ وہ دونوں ملکوں کی کشیدگی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے حوالے سے شاید اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی پاکستان نے رسپونڈ کیا تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ امریکہ نے سیز فائر کے حوالے سے بھی باتیں کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے ذیشان, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. امتیاز الحق صاحب جو کرنل صوفیہ قریشی ہیں جو انڈین فوج کی ترجمان ہیں, یقینی طور پہ انہوں نے اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر ان کا سافٹ امیج جائے اور کہ وہ ایک خاتون کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے, ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا اس جنگ کے اندر ہار گیا تو وہاں کے جو آر ایس ایس ہے یا جو ہندوتوا ہے انہوں نے صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیا اور اس کے اوپر اٹیک بھی کیا, اور اس وقت وہ اپنے گھر کے اندر تک محدود ہیں. تو پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے تھے کہ جی پاکستان کے اندر کمیونلزم ہے اور مختلف جو ریلیجن کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں لڑائی ہے, ایک ہی ریلیجن کے لوگوں کے بیچ میں بھی لڑائی چل رہی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مودی وہاں پہ کر رہا ہے وہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کو آپس میں لڑا رہا ہے, اور جس کا یہ واضح ثبوت ہے. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. یہ کس طرف جا رہی ہے ان کی سوسائٹی؟ خود ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو اسپوکس پرسن تھی صوفیہ, سافٹ امیج کیا ان کے اپنے وزراء نے اور جو زبان استعمال کی ہے ایک عورت کے حوالے سے, انسانی حوالے سے, اور انہوں نے اس حد تک جذباتی طور پر کہا کہ ہندوستان کی طرف سے صوفیہ کو پاکستان میں بھیجا گیا تاکہ وہ شرم دلائیں اور احساس دلائیں. وہ تو الفاظ یہاں پر بیان بھی نہیں ہو سکتے جتنے غلیظ اور برے الفاظ جو ہے وہاں کے وزراء نے صوفیہ کے بارے میں استعمال کیے. تو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہ عام لوگوں نے کہا کہ یہ معافی بھی مانگے, اور جس طریقے سے ان کو جو ہے ایک سافٹ امیج کے طور پر ایکسپلائٹ کیا گیا, اور آپریشن کا نام بھی جو ہے وہ فیمینن حوالے سے رکھا گیا ایک ہمدردی لینے کے لیے. لیکن یہی ذہنیت تھی جو کہ اپنے ہی بٹھائے ہوئے کسی انسان کو جو ان کا اپنا بیانیہ بیان کر رہا ہے اس کو وہاں کے جو ہے وزراء اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کر رہے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ذہنیت جو ایک ہندو طبع کی جو ذہنیت تھی وہ اتنی پینیٹریٹ کر گئی ہے, اتنی نیچے گہرائی میں چلی گئی ہے کہ اب وزراء اور عام لوگ تو پہلے ہی مسلمانوں کے اور کرسچنز اور سکھوں کے خلاف تھے,
اب وہ اپنے ہی آفس کے اہلکاروں کے خلاف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک ایسا ریئیکشن آیا ہے اس جنگ کے حوالے سے کہ خود وہاں کی حکومت، وزراء اور سوسائٹی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو جواب ملا ہے اس نے ہر چیز کا نقشہ بدل دیا ہے. میڈیا کا نقشہ بدل گیا ہے، جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے، وار اسٹریٹجی بدل گئی ہے. اب جنگ جو ہے وہ زمین پر نہیں ہوگی، اب وہ چلی گئی ہے. یہ ایک نئی جہت، نئی ڈائمنشن دنیا میں سامنے آئی ہے. یہ ابھی انڈیا اور اس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے تحمل کے ساتھ، ٹھیک، ریسٹرین کے ساتھ، وہ جو ہے ان کا اب تک ان کو اندازہ نہیں ہو رہا، اور وہ اپنے ہی لوگوں کے آپ ہی خلاف جو ہیں اب اس طرح کے رویے اختیار کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحیح. یہ انڈیا اچھا کس طرف جا ذیشان رہا ہے. صاحب، میں کوئی پیرللز ڈرا نہیں کر رہا کشمیر اور بلوچستان کے بیچ میں. ظاہر ہے جو کشمیر کی سٹرگل ہے وہ بہت جینون ہے اور بہت ایک لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور جو بلوچستان کے اندر ہے جو کچھ بھی ہے اس کو انڈیا سپانسر کرتا ہے اور اپنی ایک پراکسی کھیل رہا ہے وہاں پہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا کے اندر کشمیر کا کہیں ذکر نہیں ہے. اتنے جتنے اینکرز ہیں، ان کے پروگرامز ہیں، ایون ان کا سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے اوپر کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی. جبکہ ہمارے ہاں جو پاکستانی میڈیا ہے صبح و شام بلوچستان کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کے ایشو کو ڈسکس نہ کیا جائے، مگر اوور ڈسکشن کسی ایسے ایشو کے اوپر جس کے اوپر تھوڑا سنبھل کے بولنا چاہیے یا ایک حد تک پروگرامز ہونے چاہیے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں شیخ صاحب، یہ تو ایک ریسیپروکل ہے کہ مثلا جیسے کشمیر جو ہے ہم اس کو آبویسلی ہم اس کو آن کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حق ارادیت جو اقوام متحدہ میں پہلے سے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہمارا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اور چونکہ وہ ایک آپ یوں کہیں کہ وہ بھارت کے زیر انتظام یا زیر کنٹرول اس طرح کی اگر بات کریں تو وہ تو اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے. لیکن جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو ہم جب بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو بھارت کی بلوچستان میں انٹرفیئرنس ہے اور جو دہشت گردی کے وہاں پر واقعات ہیں، تو ہم اس کو لازمی بات ہے کہ بھارت کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو بھارت اس کو ان کی آزادی کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو وہ یہ تو ایک ریسیپروکل چیزیں ہیں جو کہ نارملی ہمیں دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک جو کہہ لیں کہ پروپیگنڈا کے طور پر دونوں ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیشہ سے یہ بات کی گئی ہے کہ جو کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو سلوک کیا جاتا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو بھارت کا اوپر وہاں پر فوج کے اوپر پھر ان کے اوپر ان کو مکمل طور پر ایک بالکل قیدیوں کی طرح وہاں پر بند کر دینا جو لاک ڈاؤن ہوا لاسٹ ٹائم، تو وہ اس حوالے سے لازمی بات ہے کہ پوری دنیا کے کنسرن تو ضرور رہے ہیں. تو جہاں تک رہا بلوچستان اور کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کی طرف سے میڈیا کا جو کردار ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ہمیشہ سے اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ان کی جو میڈیا کا استعمال اس کی بنیادی ان کا وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دنیا میں صرف پاکستان کی ایک وہ پکچر سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دہشت صحیح، گردی کے واقعات میں ملوث ہے، اور جس کی وجہ سے جو ٹھیک، بھارت میں جو واقعات ہیں اس پہ پھر ان کو وہ ایک مائلیج مل جاتی ہے بین بالکل الاقوامی صحیح ہے. سطح پر. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ رہتے رہے ہیں کہ جو ہندوز ہیں ہمارے پڑوسی جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ حساب کتاب کے بڑے ماہر ہیں. تو کیا یہ خود کو ری گروپ کر سکتے ہیں، ری آرگنائز کر سکتے ہیں اور پھر سے ہمیں اس طرح کی سچویشن کے اندر لے کے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ 10-12 دن کے لیے ہوا ہے. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں مختلف ریومرز، کیا سرائیاں، لوگوں کی بات چیت مختلف نوعیت کی تو ہمیشہ جاری رہتی ہے اور رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ہندو ڈی این اے کی، تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ وہ جمع تفریق تو کر سکتے ہیں، لیکن ایون جو چانکیہ جیسے لوگ تھے ان کی بھی جو اسٹریٹجی تھی، ان کی بھی جو ٹیچنگ ہیں، وہ ان کو انورڈلی لکنگ اور ان کو ایک بندے ہوئے معاشرے میں تبدیل کر دیتی ہیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو مسلمانوں کے یہاں آنے سے بہت پہلے ایرینز
صحیح آواز آنا بند ہوگی. اچھا امتیاز الحق صاحب، اس وقت جو ٹرمپ ہے وہ میڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اس دورے سے کوئی بریک تھرو نکل سکتا ہے، خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے، کہ وہاں جنگ بندی ہو جائے؟ کیونکہ اس وقت وہاں جو صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے، اور انسانی بحران جو ہے وہاں پہ جنم لے چکا ہے، اور 5 لاکھ سے زیادہ افراد وہاں پہ ایسے ہیں جن تک خوراک نہیں پہنچ رہی، ادویات نہیں پہنچ رہے، اب پانی ان تک نہیں پہنچ رہا. اس سب کا ذمہ دار امریکہ ہے. نیتن یاہو صرف آگے رکھا ہوا ہے، اور اب دنیا کے جو گہری نظر رکھنے والے ماہرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو غور سے دیکھ رہے ہیں، ان سب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ امریکہ جو ہے جینوسائیڈ، قتل عام جو ہے وہ کروا رہا ہے، تاکہ فلسطین اور فلسطینیوں کا جو ہے ایک ختم کر دیا جائے سلسلہ. اور اس میں اب پہلی بار بھی جو ہے ٹرمپ جب جیت کر آئے پریزیڈنٹ تو وہ سعودی عرب آئے تھے، اور دوسری بار بھی یہ کامیاب ہو کر آئے تو بھی سعودی عرب. مڈل ایسٹ میں ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے جو فلسطین اور دیگر علاقوں کے اندر، ریجن کے اندر جو ہے دہشت گردی اور تباہی اور بربادی کی ہے، اس میں ڈرا کر وہ جو ہے یہاں کے مڈل ایسٹ کی سیاست کے اندر ایک سفارتی اور سیاسی فوائد لینا چاہتے ہیں. سیاسی فوائد انہوں نے یہ لے لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ روس اور چائنا کا جو ہے اثر کم کیا جائے، ٹھیک. اور سفارتی جو فوائد ہیں انہوں نے یہ لیے بالکل ہیں کہ صحیح. سعودی عرب کو مجبور کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور سعودی عرب نے کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست تسلیم نہیں کی جائے گی تب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. صحیح. جنرل صاحب، آپ سے بات نہیں مکمل ہو پائی تھی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، یا پھر میں نیا سوال رکھوں کہ جی پلیز. وہ ٹرائی تو بہت کریں گے، وہ بہت زیادہ انجرڈ ہیں، وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، اور وہ اس وقت بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے ٹیچنگ اور ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے. لیکن میں آپ کو آئی ایشور یو کہ پہلے تو انہیں بہت دفعہ سوچنا ہوگا وہ اس کورس پہ جانے کے لیے، کیونکہ ابھی تو بہت ہی بیسک سرپرائزز انہیں ملے ہیں. الحمدللہ ہم ٹیکنالوجیکل سائڈ کے اوپر انڈیا سے بہت آگے ہیں. ہمارے جو مختلف ماڈرن سسٹمز ہیں وہ ان سے بہت آگے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اس کورس پہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور فیوچر دونوں ملکوں کے لیے پراسپرس کرنے کی کوشش کریں گے. جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ.